बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के तुल अर्स में जानबैन में तरफ़ैन बसने वाले जुमला मेरे अहल वतन आप सबको आरिफ तैयब की जानिब से खुशामदीद। और आप देख रहे हैं अलिफ से उजाला आ गई का सब खूबसूरत प्रोग्राम आप देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में आप जानते हैं कि हम बात करते हैं उन मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं ताकि हम जान सकें कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का पाक फरमान क्या रहनुमाई करता है, ज़िंदगी हमारी किस तरह मुस्तनीर हो सकती है। आप हमारे प्रोग्राम में एक मौजू का इंतखाब तो होता है, लेकिन आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करती है, और वो मौज़ूआत जो नौजवानों के दिल के करीब होते हैं, हमारे माशरे की आवाज़ हैं, और हमारे माशरे में निखार और हुस्न पैदा करने के लिए ये आवाज़ हर वक्त जो है वो तैयार रहती है। वो सूद पे बात की जाए तो इन शख्सियात का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट है, हर जगह बात करते नज़र आते हैं। हम नौजवानों में आगाही के हवाले से देखा जाए तो इनका बहुत कंट्रीब्यूट है, बहुत जगह पे जाकर लेक्चर्स देते हैं, बात करते हैं, और सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे रहते हैं। कोई मौजू ये पकड़ लें, कोई बात ये कर लें, लोग इनको सुनना पसंद करते हैं, इनसे बात करना पसंद करते हैं, इनकी जो राय है उसका एहतराम करते हैं। ख़ुद भी मसीहा हैं और लोगों की मसीहाई भी करते हैं। डॉक्टर सुबैल इकराम हमारे साथ हैं, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आने का आपके, अल्लाह को सलामत रखे। आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब आगाज़ करते हैं आपसे। आपकी माशाल्लाह गुफ्तार के आप गाजी हो गए हैं, पहले से गुफ्तगू बड़ी निखर गई है आपकी। बस वो आपका उसने नज़र है। तो डॉक्टर साहब ये कि आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का कि हमने देखा कि मदारस बिल जो है वो देखा पेश हुआ, सेनेट के अंदर पेश किया गया। मदारस के हवाले से एक बहुत बड़ा अलमिया हमने देखा ये कि जो मुंतहिम है जो मदारस के, वो ख़ुद तो उनके बच्चे यूके कनाडा में पढ़ते हैं, और जो उनके मदारस के तलबा हैं वो ये फ़ारिग तहसील होते हैं, तो हमने देखा है कि बेचारे कहीं रेडी बान होते हैं, कहीं पे वेटरी कर रहे होते हैं, उनका मुस्तकबिल गुमनाम होता है। ये कैसी मुनाफ़कत है कि इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम के नाम पर रोटियां तोड़ने के बाद ये इस किस्म की मुनाफ़कत बामे उरूज को पहुंच जाती है। ज़रा क्या कहते हैं इस पर आप? देखें आरिफ भाई, आपने तो वही दुखती रग पे जो है ना हाथ रख दिए। पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ और इस पर काफ़ी लोगों की तनकीद हुई है मुझ पर कि लोगों ने ये तासुर देने की कोशिश की है, और मैं ये समझता हूँ कि मज़हब फ़रोशों की तरफ से मेरे पे तनकीद हुई है जो कि अपनी रविश को बदलना नहीं चाहते। मतलब हम जब मदारिस की बात करते हैं ना तो हम तकलीफ़ से बात करते हैं कि खुदारा उन बच्चों के ऊपर भी नजर करम करें जिन्होंने अपनी जिंदगियां दीन के लिए वक्फ कर दी हैं। उनका भी हक है अच्छा लिबास पहनने का, उनका भी हक है अच्छी तालीम का, उनका भी हक है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, उनका भी हक है लैंड क्रूजर चलाने का, उनका भी हक है अच्छे घरों में रहने का। ठीक है, ये क्या मुनाफकत है कि एक दुनियादार बंदे को तो आपने जो है ना वो मयूं भी नहीं लगता कि एक दुनियादार आदमी जो है वो लविश जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन दाढ़ी रखे बंदे या टोपी पहने हुए बंदे को जो है वो आप कहते हैं कि ये पसमानदगी में रहे, उसकी आपको लैंड क्रूजर भी चुभती है। जो बंदा दीन की बात करता है, ठीक है, उसका अच्छा लिबास भी चुभता है, उसकी अच्छी घड़ी भी चुभती है, उसकी अच्छी जूती भी चुभती है, उसके बच्चे के अच्छे स्कूल में पढ़े वो भी चुभता है। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, दीनदार बंदे का हक है इमामत का, सोसाइटी में लीड करने का। रोल मॉडल ही वो है जिस बंदे के सीने में कुरान है, जो दर्स देता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, जो उनकी हदीसें बयान करता है। यही तो तौर तरीका है। द शॉर्टकट टू सक्सेस इज इस्लाम। आप मुझे बात बताएं, जिस बंदे के अंदर इस्लाम का फहम है, जिस बंदे के अंदर इस्लाम का इल्म है, जिसने अपनी जिंदगी इस्लाम की तालीम हासिल करने में गुजार दी, आपने उसको टेक्निकली मदरसे के अंदर ही कॉन्फाइन करके रख दिया। देखो सही, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसकी नॉलेज ही किसने करवानी थी? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है तो मदारिस के मुंतजमीन, सही, जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। और मैं इसमें सारे मदरसों को नहीं कह रहा, लेकिन आप मुझे बताएं उन बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल किससे होगा अगर वो बच्चे की मईशत जंग होकर रह गई, तंग होकर रह गई, अगर वो मुआशी तौर पे बदहाल है, सही, अगर उसको जिंदगी गुजारने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़े, कौन जिम्मेदार है? इतनी आला तालीम, आला उला तालीम, सही, सबसे अव्वल, सबसे उला, सबसे आला तालीम का वो मालिक है, जो अगर इंप्लीमेंट कर दे मुआशरे के अंदर ये तालीम का फायदा पता क्या था? ये जो इस्लामी तालीम है, ये मैं समझता हूं दुनियावी तालीम है। ये बिल्कुल सही, इसकी इंप्लीमेंटेशन आपने दुनिया में करनी है। ये दुनिया का हर उमूर उसके मुताबिक सर अंजाम देना है। ये तो शॉर्टकट टू सक्सेस है।
آپ نے اس کو مدرسے باہر نہیں نکلنے دیا. پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ منظم طریقے سے آپ نے اس کو مدرسے تک محدود کر اچھا دیا. سر بھی ایک اور چیز ہے کہ دیکھا ہم نے بچوں کو مانگنے پہ لگا دیتے ہیں, جا کے چندے کی کاپی دے کے کہتے ہیں جی آپ جا کے چندہ بھی اکٹھا کر کے لائیں. ان کو باقاعدہ ٹیکنیکلی ان کو جو ہے وہ بیکاریوں کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ چندے کو میں بھیک تو نہیں کہوں گا, مدرسے کا یا ایک مسجد کا نظام چلانے کے لیے وہ مجبور ہوتے ہیں, لیکن سمہا اس کے لیے مدرسے کا جو طالب علم ہے وہ نہیں ہے. وہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں وہ بڑا ایک اعلیٰ. دیکھیں ایک بچہ جو میڈیکل یونیورسٹی میں جاتا ہے, کیا وہ وہاں پہ صفائی کرتا ہے, کیا وہ ڈونیشنز مانگتا ہے؟ یہ بات نہیں, وہ اس کی پریسٹیج ہوتی ہے, اس کی اپنی ڈگنیٹی ہوتی ہے, اس کو جو ہے وہ ادارہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اسی طرح مدرسے کے بچے کی ڈگنیٹی کو, انٹیگریٹی کو, اس کی پرسنالٹی کو پروٹیکٹ کرنا ادارے کا کام ہے, اس کے منتظمین کا کام ہے. جہاں تک بات رہی, میں یہ سمجھتا ہوں سوالیہ نشان ہے ان کرداروں پہ جو یہ پورا سسٹم رن کرتے ہیں کہ کیا آپ کا بچہ دنیا کے اندر محتاج تو نہیں ہے, اس کو آپ نے کیا مواقع فراہم کیے دنیا کے اندر ایکسیل کرنے کے, کیا آپ نے ایفرٹس لگائیں کہ اس کو سی ایس ایس کا امتحان دلوائیں, کیا آپ نے ایفرٹس کی کہ اس کو فوج میں بھرتی کروائیں, کیا آپ نے ایفرٹس کی کہ اس کو سرکاری محکموں میں بھرتی کرائیں, کیا آپ نے ایفرٹس کی کہ اس کو پولیس میں بھرتی کرائیں, کیا آپ نے ایفرٹس کی کہ جب وہ فارغ التحصیل ہوا تو اس کو اچھا روزگار ملے, اچھا کاروبار ملے؟ زیرو ایفرٹس. آپ نے اس بچے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا, اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا, اپنے احتجاجوں کے لیے استعمال کیا, اپنی ایم این اے کی سیٹوں کے لیے استعمال کیا, اپنے ایوانوں کے اندر راستے بنانے کے لیے استعمال کیا. صحیح. یہ بچے کو نہیں سمجھ. صحیح, بالکل ٹھیک. جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں تو سینکڑوں مدارس کے طلباء کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہی ہمارا مقدمہ لڑ رہے ہیں. دیکھو صحیح. میں کہتا ہوں ان بچوں میں سے جیف بیزوس نکلنا چاہیے تھا, ان بچوں میں سے بل گیٹس نکلنا چاہیے تھا, ان بچوں میں سیاستدان نکلنا چاہیے تھے, اور ذہین بھی ہوتے ہیں ان بچوں میں, اتنے ذہین, اتنے اعلیٰ. اور بھائی یہ کاروبار کے میدان میں گنے چنے جاتے ہیں, کاروبار کے میدان میں جو ہے تباہی مچا دیتے ہیں. اتنا زبردست کام کرتے ہیں کہ لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں. ایک بچہ جس کے سینے میں قرآن ہے, جس کے دماغ کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے, ان کے طور طریقے موجود ہیں, انہیں زندگی کیسے گزاری, کیا وہ کبھی زندگی میں کسی کو فریب کرے گا, کبھی زندگی میں کسی کا دھوکہ دے گا, کبھی کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا؟ نہ وہ دھوکہ دے گا, نہ وہ فریب کرے گا, نہ نقصان دے کرے گا, نہ ناپ تول میں کمی کرے گا, نہ ملاوٹ کرے گا. وہ بچہ جو ہے نا پوٹینشیل تھریٹ ہے سوسائٹی کے لیے, جو ایسی یونیورسٹیز میں جاتا ہے جہاں پہ سود پڑھایا جاتا ہے, جہاں پہ آپ کو چوری سے بچنے کے احکامات نہیں سنائے جاتے, جہاں پہ آپ کو والدین کی عزت کرنا نہیں سکھایا جاتا, جہاں پہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کا درس نہیں دیا جاتا, جہاں پہ آپ کو فحاشی سے بچنے کا درس نہیں دیا جاتا, وہ پوٹینشیل تھریٹ ہے. یونیورسٹیاں پوٹینشیل تھریٹ ہے سوسائٹی کے لیے. میں کو یہ کہنے میں مجبور ہو گیا ہوں, ایسی یونیورسٹیاں جو کہ دین نہیں سکھا رہی, جو صرف دنیا سکھا رہی ہے. کون سے نصاب کے اندر جو ہے وہ چوری سے بچنے کا حکم ہے؟ کون سا نصاب آپ کو یہ سکھاتا ہے والدین کا احترام کرو؟ کون سا نصاب یہ سکھاتا ہے آپ کو کہ استادوں کا احترام کرو؟ کون سا نصاب آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں سے اخلاق سے پیش آؤ, بد زبانی نہ کرو, بد کلامی نہ کرو, بد لحاظی نہ کرو, بد کلامی نہ کرو؟ کون سا نصاب ہے جو آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ بھائی جان آپ نے چوری نہیں کرنی, فریب نہیں کرنا, مکر نہیں کرنا, ناپ تول میں کمی نہیں کرنی, ملاوٹ نہیں کرنی؟ کون سا نصاب ہے؟ ڈاکٹر صاحب پھر اگر ساری باتیں آپ کی درست ہیں, بڑی اعلیٰ گفتگو کر رہے ہیں آپ, لیکن ایک بات بتائیں مجھے کہ ساری باتیں اپنی یہاں درست ہیں, پھر جی بڑے بڑے جو ہے نام نہاد جو علماء ہیں ان کے بچے بھی یونیورسٹی میں, ان کو دین کی فہم بھی ہے, سمجھ بھی ہے, پھر وہ بچوں کو کیوں ایسی یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں جہاں پہ مغرب کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں؟ اور ایک اور بات کرتا ہوں, عالم کا بچہ یونیورسٹی جائے تو وہ ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو گھر سے تربیت مل رہی ہے نا, صحیح دین کی طرح. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں یونیورسٹیوں میں جانا نہیں نقصان دہ, ٹھیک ہے, آپ بچے کے اندر اپنے جو بیسک فنڈامنٹلز آف اسلام تو سکھا دیں, بالکل صحیح, بنیادی دینی تعلیم تو سکھا دیں, بالکل صحیح. چوری کرنے سے کس نے روکنا ہے؟ قانون جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. وہ دین اسلام میں خدا کا خوف ہے آپ کے دل میں جو آپ کو روکتا ہے برے کاموں سے, جو آپ کو پابند کرتا ہے لوگوں سے اخلاق سے پیش آنے میں, جو آپ کو پابند کرتا ہے اپنی بہنوں سے حسن سلوک کرنے سے, جو آپ کو پابند کرتا ہے کہ اپنی بچیوں کو زندہ گاڑنا نہیں ہے. وہ سارا شریف کا واقعہ جو ہے یہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. یہ کیا سوالیہ نشان نہیں ہے لبرل مافیا کے اوپر؟ وہ یو کے میں رہتے ہوئے اس نے اپنے 10 سال کی بچی میں اتنا تشدد کیا کہ وہ آپ ویڈیو دیکھیں کہ آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. یہ کون درندہ, یہ جانور صفت انسان ہے جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ تو اسلام نے تو بیٹی کو زندگی دی, اسلام نے تو بہنوں کے حقوق دیے, اسلام نے تو آپ کے والدین کے حقوق آپ کو سکھائے, آپ کو آپ کی والدہ کا احترام سکھایا, اسلام نے آپ کو مجبور کیا کہ اپنے والدہ کے ماتھے کا بوسہ لو, اسلام نے مجبور کیا اپنے والد کے ہاتھ کا بوسہ لو, اسلام نے مجبور کر دیا, اسلام نے یہ آپ کو بتا دیا کہ اگر تو والدین کا احترام کرے گا تو دنیا میں کامیاب ہوگا, ورنہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز اس طرح آپ نے بتایا کہ اسلام چیزیں سکھا رہا ہے, ود ڈو رسپیکٹ ساری باتیں درست ہیں, لیکن ایک المیہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ داڑھی والے آدمی کو
وہ کہتے ہیں یار یہ اگر کھڑا ہے نا تو یہ ضرور چیز مہنگی بیچے گا. اگر وہ کسی جگہ پہ کھڑا کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, یہ ایک صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے. کیسے بات کریں, داڑھی والے بندے کے اندر آج بھی خیر ہے, ٹھیک ہے, داڑھی والا بندہ آج بھی ہاتھ میں سگریٹ پکڑا میوب لگتا ہے, یہ اچھی بات ہے کہ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. داڑھی والا بندے سے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے 2 نمبری, داڑھی والے بندے سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے فریب, داڑھی والے بندے سے فراڈ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. تو یہ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں یہ جیت ہے اسلام کی. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, آپ کا بڑا ایک واویلا مچتا ہے, ہر جگہ بڑا شور مچتا ہے, دوسری شادی کا بڑا آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اور آپ کی باتیں سن کر نوجوان شادیوں کی طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں, دوسرے نکاح کی تعداد بڑھ گئی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ عامر لیاقت حسین نے بھی شاید آپ کی باتیں سن کے انہوں نے تیسری بھی کرنی شروع کر دی تھی. خیر وہ تو ایک الگ سفر تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ آپ نے بڑا موٹیویٹ لوگوں کو کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری شادی کو گناہ بنا دیا گیا, اور نہ صرف گناہ بنا دیا گیا ہے, اس معاشرے نے, اس سوسائٹی کے نارمز نے کیا کیا ہے کہ باقاعدہ ڈرامے بن رہے ہیں. ڈرامہ بسمل جو آج کل چل رہا ہے اسے باقاعدہ تبلیغ کی جا رہی ہے کہ دوسرا شوہر جو ہے, دوسری جو بیوی رکھنے والا آدمی ہے وہ تو فرعون ہے. اس معاملے پہ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی غلاظت, انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے یہ ڈرامہ بنا کے. آپ نے میرے نبی کی سنت کو فریب سے اور فراڈ سے ترجیح دے دی, مطلب اس سے ملا دیا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انہوں نے دھوکہ بنا کے پیش کر دیا معاشرے کے آگے, فریب بنا کے پیش کر دیا. صحیح, مطلب بے وفائی کا نام دے دیا اس سنت کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے ڈرامہ میکرز کو میں کہتا ہوں یہ ہائی کورٹ کہاں پہ سوئی ہوئی تھی, صحیح, ہمارے ادارے کہاں پہ سوئے ہوئے تھے. ایسے ڈرامے تو معاشرے میں آنا نہیں چاہیے. آپ اپنے ڈراموں کے اندر افیئرز کو پروموٹ کر رہے ہیں, زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں, فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ اپنے ڈرامے کے اندر بد کرداری کو پروموٹ کر رہے ہیں, بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور دوسری شادی کو جو ہے بے وفائی, بدکاری اور آپ جو ہے وہ چیٹنگ کا نام دے کے جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. دوسری شادی کو آپ اس طرح پورٹرے کر رہے ہیں کہ یہ دھوکے کا نام ہے. صحیح, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ یہ ہم اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ بدکاری کو گلوریفائی کر دیا جاتا ہے, افیئرز کو گلوریفائی کر دیا جاتا ہے, بے حیائی کو گلوریفائی کر دیا جاتا ہے, اور دوسری شادی کو دھوکہ اور فریب اور ایک بڑا ہی جرم بنا کے جو ہے پیش کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں میں کیا بات کروں گا؟ ڈاکٹر صاحب فحاشی بڑھتی جا رہی دن بدن, ہم کالج کی بات کریں, فحاشی کا آپ مجھے بات بتائیں, فحاشی کی روک تھام کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے آپ بتائیں. ایک بندہ ہے, ایک مرد ہے جس کے اندر ایک شادی کے بعد بھی جو ہے وہ لسٹ ہے, خواہشات ہیں, وہ کس طرح پوری کرے؟ کیا اس کا وہ افیئر چلائے؟ اس کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا. بالکل ٹھیک. میں دوسری شادی کو پروموٹ نہیں کرتا, میں یہ بات کرتا ہوں افیئر چلانے سے بہتر ہے بندہ دوسری شادی کر لے. بالکل ٹھیک. کسی کا گھر برباد کرنے سے بہتر ہے دوسری شادی کر لے. ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ فحش مواد دیکھنے سے بہتر ہے بندہ دوسری شادی کر لے. یوٹیوب کے اوپر گندی فلمیں دیکھنے یا نیٹ فلکس کے اوپر گندی فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے بندہ دوسری شادی کر لے. بالکل. لوگ بچیوں کے ساتھ ڈیٹ مارنے سے بہتر ہے, ان کے ساتھ گھومنے پھرنے سے بہتر ہے, ان کے ساتھ انلیگل ریلیشن شپ میں رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ دوسری شادی کر لے. میرا یہ کلیئر کٹ سٹانس ہے. ٹھیک ہے, دوسری شادی دھوکہ نہیں ہے, بالکل. دوسری شادی جو ہے وہ فریب نہیں ہے, دوسری شادی جو ہے وہ آپ چیٹنگ, اگر اس کا نام دے رہی ہے چیٹنگ نہیں ہے, یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس اللہ تعالیٰ اگر یہ اتنی ناانصافی ہوتی, اگر یہ اتنا ہی جو ہے وہ غلط عمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا؟ نہیں, بالکل نہیں. نعوذ باللہ. یہ انتہائی غلاظت پہ مبنی جو ہے نا یہ مواد اس وقت ہمارے میڈیا پہ چل رہا ہے. میرے رب نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کو بے وفائی کا نام دے رہے ہو. جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا میرا رب ہے, جو سب سے بڑا عدل کرنے والا میرا رب ہے, آپ اس کی قدرت کو آپ اس کو چیلنج کر رہے ہو کہ میرا رب نے حکم دیا ایک چیز کا, آپ کہہ رہے ہو یہ بے انصافی ہے. ہاں, ایک طرف سرکار نے کہا کوئی, میں یہ بات کر رہا ہوں آپ اسپرچل لے کے چلیں اس کو, آپ اس کو اسلامک پرسپیکٹو سے لے کے چلیں. کہاں سے بے وفائی ہے؟ بے وفائی یہ ہے کہ آپ کی بیوی گھر پہ انتظار کر رہی ہے اور آپ کسی غیر عورت کے ساتھ جو ہے سڑکوں پہ رنگ ریلیاں منا رہے ہو. اس کے خلاف ڈرامے بنائیں, ہم پروموٹ کریں گے. بالکل صحیح کہ بھائی جمہوریہ اسلامی پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز پروموٹ ہو رہی ہے. آپ کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ آپ دوسری شادی کے اگینسٹ مواد ڈال رہے ہیں. کوئی گھر نہیں برباد ہوتے. یہ سراسر غلاظت ہے, یہ سراسر جو ہے وہ ایک بے حیائی پھیلانے کا ایک اور میڈیم ہے. ریورس سائیکالوجی کے تھرو یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں. افیئر کر لو شادی نہ کرو, افیئر کر لو فحاشی نہ کرو, بس افیئر کر لو شادی نہ کرو. یہ ایک پراپر مہم ہے, کیونکہ یہ مسلمان کا ایک زیور ہے, مسلمان کا حسن ہے کہ وہ بے حیائی نہیں کرے گا, وہ شادی کرے گا.
وہ نکاح میں لے کے آئے گا عورت کو, وہ فیک پرومسز نہیں کرے گا, وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا, نکاح کو, زنا کو آسان کر دیا انہوں نے, نکاح کو مشکل کس نے بنایا؟ سوسائٹی نے بنایا. نکاح کے لیے 2 گواہ کی ضرورت ہے, ایک قاضی کی ضرورت ہے, دیٹس اٹ. اور کیا ضرورت ہے؟ عورت کے لیے ولی کی ضرورت ہے. اب یہ کہہ دیا ہوا کہ جب تک آپ کے پاس ایگریمنٹ نہیں ہوگا, اسٹامپ نہیں ہوگا, یہ کوئی کسی نے نکاح, یہ ایک ڈراوا ہے, یہ کوئی نہ قانونی پیچیدگی ہے نہ شرعی پیچیدگی. اچھا پھر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں جو لو میرج کی ریشو ہے بہت زیادہ ہے, لیکن طلاق کی ریشو اس سے بھی زیادہ ہے. لو میرجز میں نا, ہاں, اس کی وجہ یہ ہے نا, لیکن اسلام میں پسند کی شادی ممانعت تو نہیں ہے. میں اسلام میں پسند یہ نہیں کہ آپ افیئر چلائیں, ڈیٹنگ کریں, فون پہ بات کریں, آپ کا 2 سال 4 سال افیئر لگے, یہ ناجائز ریلیشن شپ ہے. اسلام میں پسند جو ہمیں سمجھ آیا وہ ہے کہ ایک نظر آپ نے دیکھ لی ہے, یہ کوئی لڑکے کو پسند آ گیا تو اسے گھر رشتہ بیچ کے شادی کر لیں, یہ اسلامک لو. نہیں, اگر وہ افیئر چل گیا اس کے بعد وہ اپنا نکاح کر لیتے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں افیئر کی گنجائش نہیں نا ہے, چلانا کیوں ہے افیئر؟ اگر آپ کو لڑکی پسند آ گئی شادی کریں اس سے, ٹھیک ہے. افیئر کی اجازت اسلام نہیں دیتا. غیر محرم عورت سے کسی قسم کا تعلق جو ہے اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. یہاں تک حکم ہے کہ آپ نے سختی سے بات کرنی ہے, آپ نے اپنے لہجے بھی ایسے ملائم اور ایسے میٹھے نہیں رکھنے کہ لڑکی آپ سے اٹریکٹ ہو. تو یہ اسلام کی اس بارے میں بڑی سخت ممانعت ہے. اچھا ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیں, جو آج کل ایک ماحول چل نکلا ہے شوگر ڈیڈی جسے ہم کہتے ہیں, کہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے کلبوں کے اندر بہت کم عمر لڑکیاں بیٹھی ہیں اور ایک بزرگ ٹائپ جو ہے نا بزرگ بیٹھے ہیں اور وہ ساتھ ایز اے بوائے فرینڈ کے طور پر شوگر ڈیڈی والا نظام چل نکلا ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بڑا عجیب سا ماحول غلاظت ہے یار, یہ اس بارے میں ہم کیا بات کریں. یہ غلاظت, یہ انتہائی میں تو فحاشی ہے, یہ زنا ہے. یہ جو آپ ٹرم بتا رہے ہیں یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ مسلم معاشرے کے اندر ایسا معاملہ, میں کہتا ہوں ایسے بندے کو بھی کوڑے مارنے چاہیے, ایسی لڑکی کو بھی کوڑے مارنے چاہیے جو اس چیز میں مبتلا ہے. وہ یعنی کہ ہم نے دیکھنے کو دن بدن ماحول خراب, اسکول کے اندر کالجز کے اندر ماحول خراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. دینی تعلیمات نہیں ہے نا, ماں باپ نے بچوں کو دینی تعلیمات سے دور رکھا ہے, اس لیے جو ہے وہ یہ فحاشی بڑھ رہی ہے. اور ان والدین کا انجام بھی یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بچہ فائنینشلی اسٹیبل ہو جاتا ہے, جب اس بچے کو نیڈ نہیں رہتی والدین کی, تو یہ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتا ہے. اچھا صبح پہ ایک اور سوال بڑا اہم شادی کے حوالے سے, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بچوں کی شادیاں نہیں کرتے کہ ابھی سیٹل ہو جائے, ابھی اسٹینڈ ہو جائے, وہ 30+ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بچہ اپنی بلوغت کو پہنچے اس کا نکاح کر دو. اس وجہ سے ویسٹ کے اندر فحاشی کم ہے, کیونکہ جب وہ بلوغت پہ پہنچتا ہے تو ان کی تو وہاں پہ شادی کی باؤنڈریز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی سیکشول نیڈ پوری کر لیتا ہے اور وہ جو ہے مائنڈ سیٹ اس کا کلیئر ہوتا ہے. ہمیں اسلام میں شادی کا حکم ہے بلوغت تک پہنچے شادی کر دو تاکہ یہ فحاشی سے بچا ہے. اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ بچہ فوکس ہو جاتا ہے, بچہ بے حیائی سے بچ جاتا ہے, بچہ فحاشی سے بچ جاتا ہے, بچہ زنا سے بچ جاتا ہے, بچہ بد کرداری سے بچ جاتا ہے. اس کا یہ فائدہ ہے. آپ کو دوسری شادی باعث رحمت ہے, یہ میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے شادی کرنے سے. شادی باعث برکت ہے, ٹھیک ہے. آپ نے شادی کو باعث زحمت بنا دیا, معاشرت یہ ہم نے آپ نے بنایا ہے. جی ٹھیک. اسلام کچھ اور کہتا ہے, اسلام تو کہتا ہے بلوغت کو شادی کرو, شادی کے بعد پڑھائی لکھائی جو مرضی جو امور سر انجام دینا کریں. ہم نے اسلامک پرنسپلس کو صحیح فالو نہیں کیا, اس لیے ہم جو ہے وہ برباد ہو گئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد ہم آتے ہیں ہماری جو معاشرے کے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی عورت مارچ ہوتا ہے اور ہر سال عورت مارچ جو ہے وہ اس کی بڑی بات کی جاتی ہے. کیا علماء اکرام ایسا نہیں کر سکتے کہ عورت مارچ سے پہلے ان سے یہ جو چند لوگ منتخب ہو کے جو عورت مارچ بنائے بیٹھے ہیں, ان سے بیٹھ کے بات کی جائے, ڈائلاگ کی جائے, ان کو منایا جائے, ان کو منا کے یہ معاملہ ختم کیا جائے؟ یہ کانسپریسی ہے, یہ تو ایک پری پلانڈ سازش ہوتی ہے اسلام کے خلاف. اس میں فیمنزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے. فیمنزم کو پروموٹ اس لیے نہیں کیا, اس میں مرد ذات کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. مختلف قسم کے پلے کارڈز اٹھائے جاتے ہیں, اس میں اسلام کے خلاف خنث کو نکالا جاتا ہے. اسلام کے خلاف جو لوگ اسلام کو کچھ نہیں کہہ سکتے, معاشرے ڈرتے ہیں کہ چھتر پڑیں گے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, چپیڑے پڑیں گی, گالیاں پڑیں گی, وہ لوگ پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں. خنث ان کے اندر اسلام کے خلاف ہوتی ہے, وہ بیسیکلی اسلام کے پرنسپل سے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, اسلامک لاز کے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسلامی احکامات کے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. یہ بدبخت, یہ لعنتی لوگ, یہ غلاظت سے بھرا ہوا ٹولہ جو ہے نا, ان سے مذاکرات کرنے ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, ان کو چھتر مارنے چاہیے. میرا یہ اپنا سٹانس ہے. اور چھتر کون مارے گا؟ ادارے, ہم نہیں, آپ نہیں. صحیح. ان یہ غلاظت سے بھرا ہوا ٹولہ, ان کی اوقات کتے جتنی نہیں. جو میرے اسلام کے قوانین کو فراموش کرتا ہے, جو میرے اسلام کے قوانین کے خلاف احتجاج کرتا ہے, جو میرے اسلامک پرنسپلس کے خلاف جو ہے وہ بکواس کرتا ہے, ایسے ٹولے کے اوپر میں لعنت بھی نہیں بھیجتا, میں تھوکنا پسند نہیں کرتا.
بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, بڑا واضح ہر موقف آپ کا بہترین ہے ہر حوالے سے اور بڑی سیدھی بات کرتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے پاکستان کے, ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بینکنگ نظام جو ہے, دیکھتے ہیں ان کا بڑا, انہوں نے واضح اپنے اشتہار لگا رکھے ہیں, بڑی پبلسٹی ہے کہ آپ گھر بھی فائنینس کروا سکتے ہیں, گاڑی بھی لے سکتے ہیں, موبائل بھی لینا تو فائنینس بینک کر دے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فائنینس کی ہوئی گاڑی, فائنینس کیا ہوا گھر, فائنینس کیا موبائل اور خاص فون پہ ایپل فونز جو ہیں, یہ کیا ٹھیک ہیں آپ کے نظر میں؟ کیا میں کیا سمجھتا ہوں, یہ میٹر نہیں کرتا. ہمارے علماء کیا اس بارے میں کہتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے, کیونکہ ان کے فتووں کی آڑ کے اندر ہی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. میری ریسرچ کیا کہتی ہے, میں عالم دین نہیں ہوں, میں ایک طالب علم ہوں دین کا, دین سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جہاں تک سود کا مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ اصل رقم سے زیادہ آپ جو چیز پے کر رہے ہو وقت کے عوض, مطلب آپ کو ٹائم فیسلٹی مل رہی ہے لیکن پروڈکٹ آپ کی ٹائم فیسلٹی کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے, اس کو سود کہتے ہیں. اس کو میں مناسب نہیں سمجھتا, جائز نہیں سمجھتا, چاہے وہ گاڑی ہو چاہے وہ گھر ہو. میں اپنی ذات کی حد تک, اپنے ادارے کی حد تک بینکنگ سے اجتناب کرتا ہوں, کسی بھی قسم کی, چاہے وہ اسلامک بینکنگ ہو چاہے وہ کنونشنل بینکنگ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کے اندر اسلامک ریپڈ سود بیچا جاتا ہے اور کنونشنل بینکنگ کے اندر جو ہے کنونشنل سود بیچا جاتا ہے. دونوں کا ماڈل, دونوں کے طور طریقے بالکل سیم ہیں. ایک کو اسلامی نام دے دیا ہے, ایک کو جو ہے وہ روایتی نام دے دیا. اچھا, اس پہ جو فتوے بکتے ہیں علماء اکرام کے, وہ کیا علماء نہیں ہیں یا وہ فتوے جو ہیں فتویٰ دینے والے پر اس کا سارا گناہ ہوگا, یہ بتائیں. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ جو ہے نا ایک پرزہ جو ہے نا وہ فٹ کر دیا, وہ ہے اسلام کا پرزہ. وہ ہے نا حدیث کل مولود علی فطرت الاسلام. آپ کو فتوے کی ضرورت پتہ کیوں پڑتی ہے؟ آپ کا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے. آپ فتوے کی آڑ میں وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں اپنے دل کی تسکین کے لیے, اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے, اپنے آپ کو ورگلانے کے لیے. حقائق, آپ کوئی بھی غلط کام کریں اندر سے آواز آئے گی, اندر سے آپ کا ضمیر سیٹسفائی نہیں ہوگا. اس ضمیر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ فتوے لینے جاتے ہیں. میرا اپنا ہے سود کے حوالے سے, میں بالکل اس پہ ڈیفینیٹ کلیئر ہوں. تو گاڑی آپ کو 10 روپے کی گاڑی 20 روپے کی مل رہی ہے, وہ 10 روپے آپ کو صرف اس لیے مل رہے ہیں کیونکہ 2 سال کی قسطیں مل رہی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں 10 روپے آپ کیوں پے کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو سم ہاؤ اٹس ناٹ permissible according to my studies. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں اس کو بالکل آپ کے سمجھ اس سے بہت دور رہنا چاہیے. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف انہوں نے جنگ ہے. جس چیز کو یہود و نصارہ عیسائی جو ہے سود کہتے ہیں, فنانس کی کتاب سود کہتی ہے, اس کو آپ جو ہے وہ مختلف نام دے کے جو ہے وہ شوگر کوٹڈ کر کے جو ہے سر یہ جو پھر علماء اکرام کا ایک پینل بنا ہوا ہے, وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, پھر ان کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو مس گائڈ تو نہ کریں, اس کا وبال بھی ان کے اوپر ہے. ان کو علماء ہم سے زیادہ فہم و فراست رکھتے ہیں. پھر پیسے کی چمک ان کو اندھا کر کے کیا کہتے ہیں؟ میں ان پہ یہ الزام نہیں لگا سکتا علماء کے اوپر. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کو بینکنگ والے سے ڈیسیو کر کے کوئی بات اور سنا کے کوئی اور فتویٰ لے رہے ہیں. بات یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ان کے اصل حقائق ہم نہیں جانتے کہ علماء سے کیا ڈسکشن ہوئی ہے. نہ ہم علماء کے اوپر ہمارے علماء سروں کے تاج ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور ہم یہ اس حوالے سے آپ سے رہنمائی لینے کے دیکھیں مس گائڈ لوگ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. اچھا, دوستوں مدارس بل پہ آتے ہیں تو ہم دیکھا کہ پہلے خان بانی جو پی ٹی آئی تھے, انہوں نے مدارس بل جب پیش کیا تھا, ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک نصاب پڑھایا جائے, سارے مدارس کو رجسٹرڈ کیا جائے اور چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کس کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. لیکن جو اب پچھلا بل ریوائز جو ہوا ہے اس کے اندر یہ ہے, انہوں نے کہا جی کوئی بھی نصاب پڑھائیں اور چیک اینڈ بیلنس بھی کوئی ضروری نہیں رکھنا, رجسٹرڈ ایک بار سال میں کروا لیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ آڈٹ بھی نہیں ہوگا. آڈٹ بھی نہیں ہوگا. آپ یہ سمجھیں کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ کار ٹھیک ہے یا پچھلا طریقہ کار ٹھیک تھا؟ یہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے, کون دے رہا ہے؟ کبھی زندگی میں مدرسے سے پڑھا نہیں ہوا, مدرسے کے نظام کو, لیکن آپ کو دیکھنے کا موقع تو ملا کہ نہیں ملا؟ میرے مطابق جو ہے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہیں. یہاں پہ ہمارا ایک حسن ہے بلکہ ہمارے معاشرے کا, یہاں پہ جو ہے لوگ ڈفرینٹ سیکٹس پریکٹس کرتے ہیں. تو اوبیسلی آپ کمپلژن نہیں لگا سکتے کہ یار آپ نے یہی جو ہے پڑھانا ہے, ایک ہی نصاب ہے ہر فرقے کے لیے. تو ٹھیک ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن ویسے تو آڈٹ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے کہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں خرچ ہو رہی ہے, اور کیا جو لوگ اس مدارس میں فنڈنگ کر رہے ہیں کیا وہ مدرسے میں لگ بھی رہی ہے یا نہیں لگ رہی. اس میں مدرسوں کا فائدہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کا اعتماد بڑھے گا اس چیز سے, لوگ جو ہے وہ کھل کے تعاون کر لیں گے اور ایک چیز سسٹمائز ہو جائے گی. باقی میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں کہ اس چیز کے اندر میں کیونکہ لا علم ہوں اور مجھے یہ ڈر بھی ہے کہیں میرے اوپر فتویٰ نہ لگ جائے کہ میں مدارس کے خلاف ہوں جو ماضی میں لگا ہے. ہم تو ایسا ہے نہیں. اچھا, ایک بات بڑی واضح آپ سے کرنا چاہیے, بتائیں کہ آپ کا آرڈر ہونا چاہیے اسلام کا بھی طریقہ کار ہے, لیکن ہاں
ایک بڑی تلخ سی حقیقت ہے. ہم نے دیکھتے ہیں امام مسجد ایک آتا ہے, سائیکل اس کے پاس ہوتی ہے, لیکن وہی امام مسجد 20 سال بعد V8 پہ ہوتا ہے, 10 سال بعد وہ سائیکل سے V8 کا سفر جو طے کرتا ہے ہوتا تو ہے نا. ریل کیسز آپ کہتے ہیں ریل کیسز, میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کیسز ہیں. تو اس میں اگر تو کاروبار کر رہا تو ٹھیک ہے, نہیں کاروبار کے بغیر وہ جو جس مسجد میں آتا ہے وہ اپنی جاگیر سمجھ لیتا ہے. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ میری اب نسلوں کی کمائی ادھر سے ہی ہونی ہے. تو اس معاملے پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہے جو میں اس میں الزام نہیں لگاؤں گا. دیکھیں میجورٹی پسماندگی میں جی رہی ہے وہ امام مسجد کی, جو ریئر ہیں وہ کاروبار بھی تو کرتے ہیں نا کچھ, تو آپ ان کو نہیں, آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے بلا وجہ انٹل پروون گلٹی, مطلب آپ کو کوئی ثبوت نہ ہو. تو میں جب تک میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے تب تک تو میں سب کو انوسنٹ ہی کہوں گا. اور اگر کسی بندے نے کوشش کر کے, دیکھیں ہمارے پاس کئی ایسے ہیں مدرسے کے طالب علم بھی ہیں, علماء بھی ہیں, اس میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ درس و تدریس کا کام کرتے ہیں, مینار پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں, مطلب وہ مسلح پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں ہمارے ساتھ, بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ اچھا پروفٹ بھی گین کرتے ہیں. تو بھائی ایک چیز ہے کہ ہمیں اسلام حق بات کرنے کی تلقین کرتا ہے اور حق بات ہی اسلام کا حسن ہے, لیکن ہم نے دیکھا اس بات کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ مسجد انتظامیہ کے آگے بہت سارے خطیب, بہت سارے وائزین جو ہیں بے بس نظر آئے, حق بات کہنے سے بھی قاصر نظر آئے. اس کی وجہ کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے نا ماسز کے اوپر, ڈونیشنز وہاں سے لیتے ہیں. اب ایک بندہ ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے اور وہ مسجد کا ڈونیٹر ہے, ڈونیشن دیتا ہے, وہ کس طرح اس کو خلاف بات کر سکتے ہیں کہ بھائی سود اعلان جنگ اللہ رسول کے خلاف, سود حرام ہے. وہ پھر کہنے کی حق بات کرنے کی جرت تب آتی ہے جب بندہ جو ہے وہ پیٹ کا تکڑا ہو, جب وہ محتاج نہ ہو. تو میں کہہ رہا ہوں حق بات تبھی بندہ بیان کر سکتا ہے. ہمیں اب ڈر نہیں ہے تو ہم ہر چیز بول جاتے ہیں. بالکل صحیح, کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں رکھا, یہ اللہ کا کرم ہے. تو میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ اگر ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے لوگ جو ہے وہ محتاج نہ ہو اور وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو انقلاب یہیں سے آ جائے. مدارس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جاتا, نصاب کی جو ہے وہ ایک نصاب نہیں رکھا جاتا, ہمیں کیا پتا ہو کہ اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے. اور لوگوں کا تعصب یہ بنتا ہے کہ وہاں سے انتہا پسندی بھی جو ہے نا وہ جنم لیتی ہے. تو آپ کا اس پہ کیا؟ نہیں, یہ سٹانس میرا خیال غلط ہے, یہ سٹانس غلط ہے. آپ کو دارالعلوم کا پتہ ہے, جامعہ اسلامیہ کا پتہ ہے, جامعہ اشرفیہ کا پتہ ہے, مطلب پتہ ہے کہ کیا نصاب پڑھایا جا رہا ہے. بخاری پڑھا رہے ہیں, صحیح مسلم پڑھا رہے ہیں, آ جا کے تھوڑا بہت ڈفرینشیٹ ہے, زیادہ نہیں. کسی کون سی کتاب ایسی ہے جو اشتعال یا کوئی جو تشدد یا جو ہے وہ انتہا پسندی پروموٹ کرتی؟ کوئی کتاب نہیں ہے ایسی زمین کے اوپر. کون سی ایسی کتاب ہے؟ ایسا کوئی بھی نہیں. یہ ایک مدارس کے خلاف پروپیگنڈا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. جو مدارس کا نصاب بہترین ہے, چاہے وہ کسی حالات کیسے اچھے ہو سکتے ہیں مدارس کے طلباء کے, ایک جو دنیاوی تعلیم پڑھنے والا ہے, یہ مدرسے کے بعد کوئی ان کو اسکل سکھا دے, اسکل ڈیولپمنٹ کورسز اور ان کو لانچ کیا جائے دنیاوی امور کے اندر. یہ بینکس میں جاب کریں, یہ ملٹی نیشنل کمپنیز جوائن کریں, یہ ادارے جوائن کریں, ایک سرکاری افسر بنیں, تب انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا مدارس کے اندر. دیکھیں مدارس کے حالات تبھی بہتر ہو سکتے ہیں, تبھی بہتر ہوں گے جب یہ دنیا کو قبول کر لیں گے. جب ان کو یہ نہیں سکھایا جائے گا کہ دنیا کا کام کرنا کوئی جرم ہے یا تم پہ دنیا حرام کر دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی امور کو سر انجام دینے کا اسکل سکھایا جا رہا ہے مدارس کے اندر. یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں. دنیا کے اندر کامیابی کا شارٹ کٹ ہے مدارس. صحیح. ایک بچہ جس کو 50 سال لگیں گے یا ایک بندہ جس کو 50 سال لگیں گے کامیابی حاصل کرنے میں, مدرسے کا بچہ 5 مہینے میں کامیابی حاصل کر لے گا. وہ جو اس کو اصول جو اس کے پاس ہیں, جو اس کے پاس رول ماڈلز ہیں, وہ تو ہے ہی نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسا رول ماڈل ہے دنیا میں آئے؟ بالکل. کیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جیسا رول ماڈل آیا؟ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں یا ان کے کلمات ہیں, جو ان کے طور طریقے ہیں, جو ان کی احادیث ہیں, جو ان کی سنت مبارکہ ہے, کیا اس طرح کی ہمیں لٹریچر کوئی دنیا کی کتاب سکھا سکتی ہے؟ صحیح بات ہے میرے. ہم سب کے لیے مثالی کردار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہمارے پاس تعلیمات ہیں وہ تو کسی کے پاس نہیں. سہیل بھائی کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے جہاں بہت زیادہ فائدے بھی نظر آتے ہیں, بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں, کہ علماء اکرام کی آپس کی تلخیاں, آپس کی لڑائیاں اور وہ موضوعات جو کہہ لیں کہ عوامی نہیں ہیں, جس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے مجالس میں, یا ہمیں ممبر پہ اس کی بات نہیں کرنی چاہیے. کچھ ایسے اختلافی مسائل ہیں جس پہ ہمیں سکوت کا حکم ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہر مسلک میں, ہر فرقے میں لڑائیاں, جھگڑے, اور ایک وہ جو علماء امن کا پیغام دیتے تھے, پیار کا پیغام دیتے, ان کی آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. وہ رانگ نمبر اور فلاں چیزیں شروع ہو گئی ہیں. کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ میں تو یہ بات کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف فرمائے, جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کی. صحیح. مطلب من سمت نجا, یہ حدیث ہے 3 لفظوں کی.
تو خاموشی تو بہت بہتر ہے. اور اگر آپ کی الفاظوں سے یا آپ کی تبلیغ سے آپ کو خطرہ انتشار پھیلے گا یا لوگوں کی دل آزاری ہوگی یا لوگ اسلام سے دور ہوں گے تو میں کہتا ہوں اس موقع کے اوپر آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. کئی ایسے موضوعات ہیں, کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پہ کچھ چند ایک علماء کرام کا سٹانس بہت ہارش ہو جاتا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس بات میں کنونسڈ ہوں, آپ نے جو بات کی کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے, ہم نے اگر تبلیغ کرنی ہے تو ان ایس او پیز کے مطابق تبلیغ کرنی ہے جن ایس او پیز ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں, ٹو پروموٹ اسلام, ٹو پروموٹ دا ٹیچنگس آف اسلام. آپ نے اپنے ایس او پیز نہیں بنانے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, ان کے مطابق پروموٹ کرنا ہے, اس سے ہٹ کے نہیں پروموٹ کرنا. ساتھ سوشل میڈیا کی بات کریں, سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان راتوں کو بیٹھ کے آن لائن ارننگ اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ولاگنگ کے نام پہ اپنے جو ہے نا گھر کی 4 دیواریں بھی پامال کی جا رہی ہے اور شادیوں پہ بے تحاشا پیسہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے. یہ سوشل میڈیا میں کس طرف لے کے جا رہا ہے, کہاں جا کے بریک لگنی ہے ڈاکٹر صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں آپ, یہ تباہی نوجوانوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئی ہے فیملی ولاگنگ, اور جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو بیچ رہے ہیں, جو اپنی عورتوں کو دکھا کے سوشل میڈیا سے پیسہ کما رہے ہیں, دیٹ از ناٹ رائٹ, دیٹس اگینسٹ دا ٹیچنگ آف اسلام. اور دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزوں سے منع کی ہے, وہ اس میں سیر فہرست یہ ہے کہ ولا تسرفوا, اسراف نہ کرو. اس میں ایک حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ما عال من اقتصد, جس نے کفایت شارع سے خرچ کیا وہ کبھی زندگی میں محتاج نہیں ہوگا. تو دیکھیں نوٹ پھینکنا یا نوٹوں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ لٹانا جو کہ کسی کے کام نہ آئے, میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے, اسلامی طور طریقہ نہیں ہے. اپنی شادیوں کو, اپنے معاملات کو آپ جتنا میکسیمم کوشش کریں اسلامی طور طریقے سے کریں وہ زیادہ بہتر ہے. باقی آئی ایم اگینسٹ دا سسٹم جو اس وقت یوٹیوب کے اوپر ہو رہا ہے, جو لوگ اپنی فیملیز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں, جو اپنی فیملیز کو دکھا کے اپنی بے حیائی پروموٹ کر کے, فحاشی کو پروموٹ کر کے پیسہ کما رہے ہیں. یہ پیسہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں جہنم کا ذریعہ ہے ان کے لیے. یہ ان کے اوپر کہیں سے بھی رحمت نہیں نازل ہوگی بلکہ وہ باعث زحمت رہیں گے, بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ایک کردار والا آدمی ویسے ہی جو ہے وہ اپنی عورتوں کو سنبھال کے رکھتا ہے, عورتوں کو چھپا کے رکھتا ہے. تو یہ بدکرداری کے ایک لیول کو ہم اچیو کر رہے ہیں, جو اپنی عورتوں کو, اپنی ماں اور بہنوں کو لوگوں کے سامنے دکھا کے اور اپنی ارننگ کا ذریعہ بنا رہے ہیں. تو یہ بغیرتی ہے صریحاً. یعنی کہ اس کو ہمیں اس سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں؟ ہمیں اس کے نوجوانوں کو بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے ایسے کنٹینٹ کریٹرز کا جو کہ فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا, ایڈکشن سی ہو گئی ہمارے نوجوانوں کے اندر, فون کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلامی ایپس کو ایسی لے کے آنی چاہیے, اسلامک ایپس آنی چاہیے, اسلامک چینلز ایسے آنے چاہیے جہاں پہ بندے کا دل لگے, اسلامک کنٹینٹ ایسا پروڈیوس ہونا چاہیے. باقی آپ یہ چیز بڑا غور کریں, اپنا اسکرین ٹائم نوٹ کریں, آپ فون پہ کتنی دیر بیٹھ رہے ہیں. اگر آپ کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے تو اس کو کم کریں. یہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کو مینٹل النس کا جو ہے وہ آپ کو شکار کر دے گی. دیکھیں آج ڈپریشن, انگزائٹی, پینک اٹیک سے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ہو ہی صرف اس لیے رہے ہیں کیونکہ آپ جو ہے وہ موبائل فون بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں, آپ ایڈکٹ ہو چکے ہیں موبائل فون کے اوپر. اور موبائل فون کے اوپر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ فحاشی دیکھ رہے ہیں, آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. تو سم ہاؤ یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے. صحیح. اچھا آخر میں ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بتائیے گا مجھے کہ ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں دیکھا کہ مسیار پہ اور متع پہ باتیں کی جا رہی ہیں, اس پہ آپ کا کیا اسٹینڈ؟ دیکھیں اس میں آنیسٹلی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس پہ ہم نے پروگرام بھی کیے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ شادیاں ڈفرینٹ ٹائپ کی جو معاشرے میں دے دی ہیں, جو نکاح کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں. مرد کے لیے 2 گواہ کا ضرورت ہے, ٹھیک ہے, عورت کے لیے ولی کی ضرورت ہے, جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے لا نکاح الا بولی. ٹھیک ہے, یہ جو اسلامک طور طریقہ ہے آپ اس کو کسی صورت بریچ نہیں کر سکتے. آپ اس نیت سے شادی نہیں کر سکتے کہ میں اگلے کو طلاق دے دوں گا. آپ اس نیت سے شادی نہیں کر سکتے کہ میں نے اگلے بندے کے ساتھ بچہ نہیں کرنا. آپ ٹائم باؤنڈ شادی نہیں کر سکتے. بس یہ فنڈامنٹلس ہیں, آپ جو مرضی نام دے دیں. اچھا اس کے ساتھ اگر ہم بات کر رہے ہیں حلالے کی بات کر لیں تو وہ دیکھتے ہیں حلالہ تو لعنت ہے وہ یعنی کہ دیکھیں نا, اور کئی مدارس کے اندر سینٹر قائم ہوئے اس کا کہ میں کسی کی مثال دوں گا, میں حلالے کی بات کروں گا, لعنت ہے. اکارڈنگ ٹو مائی اسٹڈی, اکارڈنگ ٹو ٹیچنگز آف اسلام, اس کی کوئی گنجائش نہیں. ٹائم باؤنڈ 1 رات کے لیے 2 رات کے لیے شادی کرنا انسانیت ہے. جو لوگ اس چیز کے اندر, اس فتنے کے اندر مبتلا ہیں, ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پراپر کیفری کردار تک پہنچانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ خود ڈاکٹر ہیں, مسیحا ہیں,
کتنے لوگوں کو چیک کرتے ہیں؟ نہیں کرتا, میں پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوں ہی نہیں. اچھا, میں ریل اسٹیٹ بزنس کرتا ہوں, میں تو پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوں ہی نہیں. اچھا, جو علماء اکرام یا جو دینی لوگ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, یا ساتھ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے آپ انویسٹ کریں, آپ کو اتنا پرسنٹ جو ہے وہ پروفٹ دیا جائے گا, فکس پروفٹ دینا. فکس پروفٹ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم سود پہ تھوڑی کاروبار کر رہے ہیں کہ آپ 10 روپے لگا دیں, آپ کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ جائز کام نہیں کر رہے, وہ صریحاً حرام کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ بالکل جو بندہ بھی کر رہا ہے وہ صریحاً حرام کر رہا ہے کہ 10 روپے لگا دو 12 مل جائیں گے. بھائی یہ کیا, یہ کاروبار ہے؟ یہ تو فکس پروفٹ کے اوپر نقصان کا لکھا ہوا ہے. پھر آپ کاروبار کریں, اس میں لکھے ہیں نفع بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے, پھر یہ کانٹریکٹ ویلڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ماشاء اللہ بہت دفعہ خانہ کعبہ گئے ہیں, بہت بار مدینہ طیبہ شریف گئے ہیں. پہلی حاضری جو تھی آپ کی, اس کے حوالے ہمارے دیکھنے والوں کو, جب آپ پہلی بار آپ کو چلا جی میں نے کعبۃ اللہ جا رہا ہوں, وہ کیفیات, وہ منظر. میں رہتا تھا, میں اس لیے کئی بار گیا ہوں, مجھے یاد بھی نہیں ہے پہلی بار کب گیا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی خاص کیفیت, کوئی ایسا خاص. دیکھیے میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں کہ ابھی بھی جب میں جاتا ہوں تو جب میقات کراس کرتے ہیں, جب ہم احرام کی نیت میں آتے ہیں تو ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک ایسی روحانیت طاری ہو جاتی ہے, آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کو بتاؤں سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ یار رب کتنا مہربان ہے کہ ہم جیسے گنہگار بندے کو, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فراموشی بھی کرتے ہیں, اس کے احکامات کوئی نافرمانی بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در پہ بلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر موقع دے رہا ہے کہ زیارت کر لو. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر موقع مل رہا ہے کہ کعبہ شریف کا نظارہ کر لو, کعبہ شریف کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے نماز کو ادا کر لو. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اور حقیقت بات ہے کہ ایک دعا مانگنے کا اور جو ایک فیلنگ آتی ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ بالکل اٹیچ ہو گیا ہوں نا, وہ ایک فیلنگ آتی ہے, وہ فیلنگ آپ لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے. آپ وہاں پہ اپنے دل کی کیفیت باہر نکال دیتے ہو, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتے ہو. اور آپ کو میں بتاؤں وہاں پہ آپ کو جو لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ ہر بندہ, چاہے وہ بلینر ہے, ملینر ہے, چاہے وہ فقیر ہے, وہاں پہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا ہے اور اپنے رب کے آگے بالکل عاجزی سے, بالکل اس نے اپنی ذات کو مسخ کر کے روند کے اللہ کے آگے ہاتھ پہ لائے ہوتے ہیں. تو وہاں بندے کو پتہ لگتا ہے یہ اوقات ہے بندے کی. جو بندہ بڑا پھنے خواہ بنا ہوا ہے, جو بندہ بڑی بڑی ویٹوں میں سفر کر رہا ہے, یہاں پہ اس کی یہ اوقات ہے اور یہی اوقات ہے. اور اسی ہولیے میں, اسی لباس میں ہم نے دفن بھی ہونا ہے. کوئی ڈفرینشیٹ نہیں, کوئی کفن کسی کا جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کا بوسٹی کا نہیں ہوگا, سب کی کاٹن کی ایک چادر. ڈاکٹر صاحب کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے اب تک, کہ کیا ایسا ہو ہر وقت حسرت رہتی ہو کہ یار یہ چیز ہو جائے تو بس ٹھیک ہے, بہترین ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک کوشش ہے, یہ اللہ تعالیٰ, میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے لے, میں اس معاشرے کے لیے کچھ کر جاؤں. بس یہ میری ایک بہت بڑی تمنا ہے کہ میں کچھ اپنے ملک کے لیے, اپنے دین کے لیے کچھ کر جاؤں. اور میں تاریخ کے اندر جو ہے نا, میرا لفظ یہ میرے نام کے آگے یہ لکھا ہونا چاہیے کہ یار اس بندے نے امت مسلمہ کے لیے, اپنے ملک کے لیے کچھ کیا. رمضان نشریات کو آپ ماشاءاللہ بڑی کامیاب ہوسٹ کی آپ نے, بلکہ ہوسٹ ہی نہیں کی بلکہ پھٹے اکھیڑ دیا آپ نے. ریٹنگ شیٹنگ بھی کہاں سے کہاں چلی گئی, اور آپ نے ایسے ایسے موضوعات لیے ہیں سحری کے پرسکون لمحات میں, آپ نے وہ علمی مباحثہ اور چھیڑ دیے اور مناظرے چھیڑ دیے کہ لوگ آپ کو سننے پہ پہلے بھی سنتے تھے, لیکن نشریات بطور میزبان لوگوں نے بہت پسند کیا. تو اب رمضان نشریات کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں, کیا کہ واقعی ہی نشریات کا جو رنگ ہو گیا ہے, یہ اس کو ایز اے ہوسٹ بھی ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں چیزیں مستقل بڑے سالوں سے, تو کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ دیکھیے میری آئیڈیا ڈاکٹر عامر اکرم حسین ہے. میں کہتا ہوں کہ رمضان ایک موقع ہوتا ہے جس میں آپ سارے فرقے کے علماء کرام کو بٹھا کے کوئی ایک سلیوشن نکالتے ہو کسی بھی, جو لوگوں کے بارے میں, لوگوں کے دلوں میں بڑے سوالات ہیں, لوگوں کے دماغوں میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں علماء سے, لیکن ان کے پاس کوئی میڈیم نہیں ہوتا. تو میں چاہتا ہوں میں وہ میڈیم بنوں. میں نے یہی کوشش کی تھی گزشتہ سال بھی, اور اس سال بھی میں ایک ٹرانسمیشن کر رہا ہوں. میری کوشش یہی ہوگی کہ جو ہمارے ایسے سوالات جو کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دین سے بیزار ہوتے ہیں یا دین سے دور ہوتے ہیں, ہم ان کو دین کے قریب لائیں. ان کے مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. ہمیں لوگوں کو ہمیں درس دینا چاہیے, ہمیں اسلام کا وہ پہلو بتانا چاہیے جو اتحاد کا, اتفاق کا, محبت کا, اخلاق کا درس دیتا ہے, جو پیس اینڈ ہارمنی کا درس دیتا ہے, جو لو کو پروموٹ کرتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے عامر لیاقت کی بات نہ کی جائے تو پھر نشریات کی بات ہوئی تو عامر صاحب کی بات ہونی چاہیے. عامر لیاقت حسین کی کون سی بات بڑی آپ کو یاد آتی ہے, یا بطور اینکر, بطور ہوسٹ؟ بڑے اچھے دوست تھے, بڑے شفیق آدمی تھے, بڑی محبت کرتے تھے, بڑا گفتار کا غازی تھا وہ آدمی. اور میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں اگر ہم نے گفتگو کرنا سیکھی ہے تو ان کو دیکھ کے آئیڈیالائز کر کے سیکھی ہے. اور جو بندہ بھی رمضان ٹرانسمیشن میں کہتا ہوں اب جو کرتے آئے ہیں وہ بھی جو آگے والے دور میں کریں گے, کہیں نہ کہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو سنیں گے, دیکھیں گے. بالکل ہی واز دی چیمپئن, ہی واز دی کنگ آف میڈیا, اور اس میں کوئی ایبسلیوٹلی کوئی شک رہ نہیں گیا. اس کو بھی ان کی یہ معاشرے نہیں, اس معاشرے نے ستم کیے ہیں اس شخص کے ساتھ, اس شخص کے
اس شخص کی جو ہے وہ کی قربانیوں کو فراموش کیا. اس شخص کا اس معاشرے کے اندر بڑا احسان, اس نے بڑا پروموٹ کیا ہے پیس کو, اس نے بڑا پروموٹ کیا ہے لوگوں کے بیچ میں اتحاد کو قائم کرنے کو, اس نے نفرتوں کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا, اور ہم لوگوں نے اس کا صلہ اچھا نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کا وقت دیا, اور آپ کا جو ہم نے وقت لیا ہے بہت سارے موضوع پہ بات کی گئی آپ سے. ناظرین کرام, ہماری کوشش ہوتی ہے ایسے موضوع کو ایسا بنائیں جو آپ جان سکیں, اور آج ڈاکٹر صاحب سے بہت ساری موضوع پہ کھل کے بات ہوئی تاکہ نوجوانوں کو اسلام نے جو ہے جو عزت عطا کی ہے, اسلام نے جو ان کو شعور بخشا ہے, جو ان کو عزت کا تاج پہنایا ہے, وہ کریم آقا کی ذات والا آپ کی سیرت اطہار سے ہمیں جو روشنی ملتی ہے, اگر ہم اسلام کو تھام لیں اور اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں, یقین کریں زندگی بھی ہماری اعلیٰ ہو جائے گی, اور جو اصل قبر کی زندگی ہے وہ بھی ہماری پرسکون ہو جائے گی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکتیں عطا فرمائے. جاتے وظیفے کا جو آخر میں وظیفہ آپ کو جو عنایت کرتے ہیں, آج کے وظیفے کے حوالے سے بات کی جائے, وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکتیں ہو جائیں اور ان کے جو زمین کے نیچے بھی رزق ہے وہ بھی ان کو مل جائے, تو ان کو چاہیے فجر کے بعد سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں, وہاں پر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ, یہ 100 بار پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اپنے فضل کے ساتھ انہیں رزق بھی عطا فرمائے گا. لوگوں کے ساتھ جو مرضی معاملے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس وظیفے کا نماز لازم ہے, نماز لازمی ادا کرتے رہیں, اور نماز کامیابی کی کنجی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ نے کے پان.